अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे अहम खबर ये है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, उनको रिहा कर दिया गया है। आज अडियाला जेल से उनकी रिहाई अमल में आई और उसके बाद वो बनीगाला पहुंची। बनीगाला में कुछ देर क़याम करने के बाद वहां से वो निकली हैं और अब जो ख़बर आ रही है कि उन्होंने पेशावर की राह ली है और पेशावर के शौकत खानम अस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। बहरहाल ये रिहाई जो मुमकिन हुई है, इस रिहाई से मुतालिक बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। बिलखुसूस इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में किसी डील की बातें हो रही हैं। कुछ तासुर ये दिया जा रहा है कि ये रिहाई जो मुमकिन हुई है वो कुछ शराइत तय होने के बाद इस रिहाई को अमल में लाया गया है। ये रिहाई जो इससे पहले भी बुशरा बीबी अगर देखा जाए तो जब उनकी ज़मानत होती थी तो उसके बाद उन्हें रिहाई नहीं मिलती थी, वो किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर ली जाती थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है? इसके पीछे क्या वाक़तन कोई मामला डील या ढील का है या ये सिर्फ क़यास की हद तक है? बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए ये खुशाइंद ख़बर है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हल्क़े अब ये बात भी कर रहे हैं कि जो क़यादत जो जेल से बाहर है वो यकसू भी नहीं थी। बहुत से मामलात पे क़यादत का फ़ुक़दान भी नज़र आता था। क्या बुशरा बीबी अब इस सारे मामले को लीड करेंगी? वो पार्टी की तंजीम को बहाल करने की कोशिश करेंगी? और सवाल ये भी उठता है कि बुशरा बीबी अगर इन हालात में सामने आती हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने हमेशा जो मोरूसी सियासत की मुखालिफत की है उसका क्या बनेगा? बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो क़यादत जेल से बाहर है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुन का मूड देख के ही पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मुस्तक़बिल क्या है। ये भी सवाल है कि अगर डील हुई है तो क्या बानी पीटीआई की रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी? इससे मुतालिक अभी कुछ बाज़ाब्ता तौर पर बात सामने नहीं आ रही है। कुछ हलकों का ये कहना है कि एज़ इट इज़ उनके केसेस चलते रहेंगे। कुछ हलकों का ये कहना है कि बुशरा बीबी बाहर आती हैं, पार्टी से मुतालिक जो अनहोनी के खदशात होते हैं अगर उसको काबू करती हैं तो ये CBM के तौर पे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। बहरहाल ये मामलात अभी उस तरह वाज़े तो नहीं हैं, लेकिन ये रिहाई इटसेल्फ बहुत से सवालात को भी जन्म दे रही है, जहाँ बहुत से जवाबात भी इनके मिल रहे हैं। दूसरी जानिब आज 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानियों के लिए इसलिए भी आम है और कश्मीरियों के लिए भी आम है कि यौम तासीस आज कश्मीरी मना रहे हैं। आज आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बाज़ाब्ता हुकूमत सरदार इब्राहीम की क़यादत में अमल में लाई गई थी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान बचर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बचर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए खुशाइंद है। जो बातें चल रही हैं, किसी डील की बातें हो रही हैं, कोई ढील की बातें कर रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या मुहर्रिकात और अवामिल हैं इस रिहाई के? अब्बास साहब, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ तो आती हैं मंजर आम पे, साजिशी कहानियाँ जिन्हें कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पहले जब भी ज़मानत हुई, हाई कोर्ट ने ज़मानत ली लेकिन अमल नहीं हुआ, रिहाई नहीं हुई और कोई और मुकदमा बना दिया गया। अब जो मुस्लिम तहरीक-ए-इंसाफ़ का नुक्ता नज़र है वो तो ये है कि अब कोई केस रहा ही नहीं था, ये आखिरी केस था और उसके हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था कि वो अदालती हुक्म की तामील करे। लेकिन ये है कि 16 MPO के तहत उन्हें बिठाया जा सकता था, नहीं किया गया। अब अगर ये आसानी पैदा की गई है, डील का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, अगर ये रिलीफ़ दिया गया है तो क्या ये इस बुनियाद पर मिल रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि अब अगर बुशरा बीबी बाहर भी आ जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हुकूमत इतनी मुस्तहकम हो गई है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ उसके लिए ख़तरा नहीं रहा, या सिस्टम ये सोच रहा है कि अब सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, सोच से रुजू किया जाए। वो जो सोच है सख्ती की, लड़ाई झगड़े की, सज़ाओं की, उसको बदल के देखा जाए, क्योंकि उसका भी कोई ख़ास नतीजा बरामद नहीं हुआ और उसके नतीजे में इस्तेहकाम नहीं आ सका। यानी एक तरफ हुकूमत को ये एहसास है कि हम अब अपने पाँव जमाने में कामयाब रहे हैं, अब हमारे लिए तहरीक-ए-इंसाफ़ ख़तरा नहीं है, और दूसरी तरफ ये है कि वो जो सख्ती का अमल था उसके खातिर खा
नतायज बरामद नहीं हुए। तो अब ये एक रास्ता जो मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो, कई और लोग कह रहे हैं, वो अपना के देख लिया जाए कि जी बस छोड़ें, अब बहुत हो गया है, अब थोड़ी सी नरमी करें। देखें ये जो आइनी तरमीम का मामला था, इस पर सिस्टम का हिस्सा बनी तहरीक इंसाफ, उसने जिस हद तक तामुन हो सकता था किया, वोट नहीं किया, वोट नहीं किया, बाकी वोट नहीं किया, लेकिन वो किया। इसका मतलब ये है कि वो तो सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। आप सिस्टम में अगर उनको स्पेस नहीं देंगे, उनको दीवार से लगाएंगे, तो फिर वो भी रिएक्शन में जो कुछ करेंगे, तो उससे मुमकिन है आप उनको दबाने में कामयाब रहें, लेकिन जो इस्तेकाम है मुल्क का, सियासत का, जमहूरियत का फ़रोग़ है, वो तो नहीं होगा। सही है। तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है, लेकिन अब ये अगले चंद दिन के इक़दामात से पता चलेगा जी ये आगे क्या होता है, कि ये सिलसिला जो है और जो कैदी हैं उनके हवाले से भी इसी तरह का होता है। आज तकरीबन 100 से ज़ायद जो ATC पिंडी ने कैदी हैं, वो उनको रिहा, तो कुछ लोग पहले भी रिहा हुए थे ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी पुलिस माशाल्लाह इतनी काबिल है, ऐसे मजबूत केस बनाती है कि कोई अच्छा जज बैठा हो तो वो पहली पेशी में उड़ा देता है। बिल्कुल ऐसे, ये भी हमने देखा है। ये तो कैपेसिटी हमारी बहुत है। ये पहले से, ये इस वक्त की बात नहीं है, पहले भी हम देखते रहे कि एक आदमी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हुकूमत की तरफ से या किसी वजीर की तरफ से, किसी पुलिस अफसर की तरफ से, हमने जी ऐसा बंदा पकड़ लिया है, केस बनाए बगैर जो है वो बेहतर हल निकाल लेती है। अच्छा, उसके बाद पता चलता है कि जी पहली पेशी पे वो तो फारिग हो गया था। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा? आगे मिसाल के तौर पर आगे अगर किसी इसी तरह हाई वैल्यू पर्सनैलिटी को भी रिलीफ मिलता है अदालतों की तरफ से और उस पर अमल किया जाता है, अब तक तो सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी अमल नहीं हो रहा, लेकिन अगर अमल दरामद शुरू हो जाता है हाई कोर्ट के किसी फैसले पर, किसी मातहत कोर्ट के सेशन कोर्ट के फैसले पर, तो इसका मतलब ये होगा कि फ़ज़ाएँ, मौसम, हवाएं वाकई बदल रही हैं और जो बज़ाहिर मुल्क के लिए खुशाइंद होगा, जो हम तो यही समझ रहे हैं। बचर साहब से जान लेते हैं। बचर साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमें बज़ाहिर हम जिन चीज़ों को स्मेल कर रहे हैं कि अब हालात और हवाएं बदल रही हैं, ये बुशरा बीबी साहिबा की जो रिहाई है, इसके अवामिल और मुहर्रिकात क्या हैं? क्या वाक़तन किसी समझौते के नतीजे में वो बाहर आई हैं? जी, सबसे पहले तो थैंक यू, मैं आपको सलाम अर्ज़ करूँगा, आरिफ साहब को भी, इरशाद आरिफ साहब को भी सलाम अर्ज़ करूँगा। अच्छा, मैं एक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे। जी सर, बात ये है कि एक औरत जिस पे मुकदमात हुए और ऐसे ऐसे मुकदमात हुए, 14 साल, 10 साल, जिसकी सज़ाएं और पता नहीं क्या से क्या चलता रहा, तो 9 माह जेल में रहने के बाद कल उनकी ज़मानत हुई। और वो मेरे ख्याल में, मैं इसको गैर मामूली बात सर इसलिए नहीं समझूंगा कि 9 माह में एक खातून को जिसको आप बेसलेस मुकदमात में अंदर रखें, उस पे और कितने मुकदमे डालेंगे, क्योंकि वो तो जेल में थी। अब लियाकत बाग हो गया या कोई एहतजाजों वाले मुकदमात हो गए, वो तो उन पे डाल नहीं सकते थे, बाकी जो मुकदमात थे वो उन्होंने डाल दिए। 16 MPO या 3 MPO, वैसे ही आलमोस्ट हाई कोर्ट उसको इस किस्म के मामलात में कलअदम करार दे चुकी है कि जब एक बीबी अंदर है, जब वो बाहर आएगी, कोई इवेंट का ऐलान होगा तो उस पर कोई खतरा या कोई चीज़ ऐसी बनेगी। तो इन्होंने तो सर अपनी जो कोशिश की है, वो इन्होंने कल से हर जगह पे इन्होंने हाथ पांव मारे हैं कि कोई ना कोई मुकदमा निकाल लिया जाए। एक्चुअली जो टेक्निकल बात है सर, वो ये है कि इनको 24 घंटों में मुकदमा नहीं मिला। अच्छा, अब एक बीबी, यानी कल जो मलिक साहब, कल जो रोबकार जारी नहीं हो सकी और दोनों जज साहबान अदालतों में इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे जिन्होंने रोबकार जारी करनी थी, तो वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था और कोशिश हो रही थी नया मुकदमा कायम करने की। आप यही कहना चाह रहे हैं? सर, मैं अर्ज करूं कि मैं इस सिलसिले में यही अर्ज करूंगा कि प्लानिंग का हिस्सा मैं इसलिए कहूंगा कि इस तरह अमूमन नहीं होता। इस तरह यानी एक फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट का कोई जज रोबकार दे देता है, वो एक बड़ा मामूली सा एक अंसर रह जाता है। यानी मुचलकों की हद तक अगर मुचलके जमा हो जाए तो फिर अगला काम बड़ा मामूली रह जाता है। मैं, चूँकि आपको तो पता है सर, ये जो पिछले 9 अप्रैल जब से
رجیم چینج ہوا تھا میں اس وقت سے آج دن کی بات کر رہا ہوں, انکلوڈنگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, انکلوڈنگ جو آج کل کی یہ سو کالڈ گورنمنٹ ہے, یہ ساری میں اس بات کروں گا کہ ہمارا کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ہمارا لیڈر, کوئی ریپرزینٹیٹو, کوئی بھی اس لیول کی قیادت کا, یا اب جس طرح بی بی ہیں, گھریلو خاتون ہیں. نہیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ نیا مقدمہ بننے میں 5 منٹ لگتے ہیں. بہت سی مثالیں ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ابھی بھی پابند سلاسل ہیں, پرویز الہی صاحب اس سے زیادہ رہے, اور بہت سے لوگ ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کارکن اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اس کو یہ بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سوچ سے رجوع کیا ہے, اور آپ کے اور مقتدرہ کے بیچ یا حکومت کے بیچ کوئی ون ون سچویشن بنی ہے جس کے بعد اس طرح کی پیش رفت ہو رہی ہے؟ ذرا کلیئر کریں تاکہ اضطراب ختم ہو لوگوں کا. میں سر وہی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں سر, ہماری جو سوچ ہے, ہماری سوچ پہلے دن سے پازیٹیو ہے. اگر پازیٹیو ہماری سوچ نہ ہوتی تو ہم 13 جنوری کو جو ہمارے سے نشان لے لیا گیا, 8 فروری کو جو ہمارا حال ہوا, اس کے بعد جو ہمارا حال ہو رہا ہے, ہم ان کی ہر الیکشن میں ہم نے حصہ لیا اور ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں ان سے کچھ نہیں ملنا. اب آپ خود دیکھ لیں کہ جب ہمیں جلسوں کی اجازت ملی, کسی جگہ پہ کوئی مویشی منڈی میں مل گئی, کسی جگہ پہ شہر سے 10 کلومیٹر دور مل گئی, لیکن اس کے باوجود ہم نے حصہ لیا. ہم نے وہاں پہ بھی جلسہ کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے پھر کنٹینر لگا کے انہوں نے ہمارے ورکرز کو, ہمارے لوگوں کو پکڑا. اب ہماری سوچ اسی جگہ پہ ہے. ہم اس وقت بھی پازیٹیو سوچ رہے ہیں, لیکن ہماری سوچ پازیٹیو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے. فیصل بھائی, میں یہ عرض کروں کہ ان کے تو بس میں بھی نہیں ہے. اب ہماری سوچ جو پہلے دن سے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے تھے کہ ہم سے بات کریں, آپ نے خود دیکھا جو راتوں رات آئینی ترمیم ہوئی. کیا اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے کہ آپ نہیں؟ ملک صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں, آپ یہ ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے. آئینی ترمیم پر جو آپ نے اعتراضات کیے, 90% آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ مان لیے گئے, وہ چیزیں ہٹا دی گئیں. جو پہلا مسودہ یا ڈرافٹ آیا تھا وہ, یا نان پیپرز اس کو کہہ لیجئے, وہ ہٹ گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں آخر میں رہ گئی تھیں. ایک جو پینل 3 کا نہیں ہونا چاہیے, اور سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے, اور جو بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہ بنائے. یہ 2 چیزیں رہ گئی, باقی ساری ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان پارٹیوں کے پاس یہ اختیار تھا تو انہوں نے ساری چیزیں آپ کی مان لیں یا مولانا فضل الرحمان کی مان لیں, اور ان 2 پر وہ اپنی وجوہات سے ڈٹے ہیں. کوئی ان پر دباؤ تو نہیں تھا. تو اس کا مطلب اختیار تو ان کے پاس ہے. اگر آپ مل بیٹھتے تو ممکن ہے یہ 2 چیزیں بھی آپ ہٹوا لیتے. سر میرے خیال میں یہ اختیار بھی ان کے پاس نہیں تھا ارشاد بھائی. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش اور انہوں نے یہ جو کام کیا ہے, ہم بیسیکلی ہم کس چیز کے مخالف ہیں سر؟ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے, آئینی ترمیم ہوتی ہیں جب کسی پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی اپنی ہو یا اس کا کنسنسس ہو پورا ایک جتنی جماعتیں ہیں. یہ دونوں چیزیں نہیں تھی سر. 5 بندے ہمارے توڑ کے جس طرح بھی انہوں نے توڑے, اور پھر کہتے ہیں کہ ڈگی ہم نے کھولی تو اور بھی ہوں گے. تو کیا سر یہ کارپوریشن کا الیکشن نہیں آپ کو نظر آ رہا تھا؟ اس طرح آئینی ترامیم ہوتی ہیں سر. نہیں, آپ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کے بقول, ان کے ترجمان کے بقول ان کے ارکان کو بھی دھمکیاں ملی. انہوں نے اپنے ارکان کو بھی بچا لیا, اور وہ چیزیں جن کو وہ کالا سانپ کہہ رہے تھے ان سے بھی نجات حاصل کر لی. آپ بھی اگر آمادہ ہو جاتے تو ممکن ہے ایک آدھ بات اور بھی منوا لیتے, لیکن آپ تو آمادہ ہی نہیں ہوئے. سر میں اس میں عرض کرتا ہوں, ہمارے حالات میں اور مولانا صاحب کے حالات میں فرق ہے. ہم 2 سال سے ایک جبر کا شکار ہیں. آپ خود دیکھ لیں, خان صاحب کی بہنیں اندر ہیں. اب خان صاحب کی جو بیگم ہے, ایک گھریلو خاتون 9 ماہ کے بعد باہر آ رہی ہیں, اور بیس لیس مقدمات میں, یعنی کوئی ان مقدموں کا گھریلو عورتوں کے ساتھ تو واسطے ہی نہیں, بلکہ آج رانا ثناء اللہ کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے خواتین کے ساتھ. تو سر ہمارے حالات میں فرق ہے. ہمیں تو جبر کا نہیں. یہ ملک صاحب اب دیکھیں سوال یہ ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیس لیس مقدمات میں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بیس لیس مقدمات میں انہیں مزید رکھنا ہوتا
تو انہیں رکھا جا سکتا تھا جو پچھلا چلو ٹریک ریکارڈ اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ فرمائیں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے 2 دفعہ جو غائب ہوئے، جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ رنگ لا رہی ہیں. کیا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ رنگ لا رہی ہے، ملاقاتیں رنگ لا رہی ہیں، یا اب کوئی ان کے پاس جواز ہی نہیں رہا حکومت کے پاس، واقعی یہی سمجھتے ہیں اس لیے رہائی ہو گئی؟ میری ذاتی رائے ارشاد عارف صاحب یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کی ملاقات، کسی کی کوشش، کوئی باراور اس لیے ثابت نہیں ہو رہی. سر آپ خود دیکھیں، یہ ترمیم ان کے گلے پڑ جائے گی. اور جو علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے کسی حد تک بات کی ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کے بدلے میں یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. اچھا، میرا جو اپنا خیال ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کام انہوں نے کر تو لیا. سر اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی ڈیفینیٹلی آپ نے اس آئین کو بھی، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس کے اختیارات کو آپ پڑھا ہوگا، سوائے نان، نفقہ اور طلاق کے تو سپریم کورٹ کے پاس بچنی کوئی چیز نہیں. جہاں پہ ایک لفظ بھی آئین کی تشریح کا آنا ہے، آئینی بینچز کے پاس آ جانا ہے. اور جب آپ دیکھیں کہ پیرالل ایک عدالت شروع ہو جائے گی اور امپیکٹ نہیں پڑا اس کا، یعنی ایک لوگوں میں جو ایک خاص طریقے سے غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، خاموشی جو یکدم ہو گئی ہے اس کے بعد، وہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے. سر اور یہ کتنا ارشاد بھائی، یہ کتنا ایک اور کریں گے ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ بیویاں، بچیاں، اور دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو خدا کا خوف کریں. کوئی بندہ انٹینشنلی یہ کہتا ہے کہ اتنا نہیں، لیکن ملک صاحب معذرت، یہ شاہ محمود قریشی صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی بہو کو اٹھا لیا گیا، لیکن آپ نے ان کے صاحبزادے کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور مشکوک قرار دے دیا ہے. تو یہ بھی تو عجیب و غریب بات ہے کہ یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے. سر دیکھیں، آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں. میں اس میں یہی بات ہے کہ اب ایک، چونکہ 4 ہمارے بندے تھے جو اس وقت غائب تھے، اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 3 کو نوٹس دے دیں اور 1 کو چھوڑ دیں. لیکن میرا جو خیال ہے کہ شاہ محمود صاحب کی قربانی سب سے آگے ہے، اور ان کے ساتھ جو واقعہ یہ ہوا ہے کہ ان کی بہو کو جو 2-4 گھنٹے غائب رکھا گیا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور باقی جو نوٹسز کی بات ہے وہ سینٹرل لیڈرشپ نے دیا ہے، لیکن اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ جب ہر کسی کو، جو بندے غائب ہوئے تھے یا جو بندے ہمیں اس وقت رابطے میں نہیں تھے، سب کو نوٹس گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی جانا تھا. لیکن نہیں، اس میں ملک صاحب ایک ورژن یہ بھی ہے، آپ ہی کی جماعت کے شیر افضل مروت، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارے لوگ بک گئے تھے اور اب خود ہی اپنے غائب ہونے کا اور گھر والوں کے غائب ہونے کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. اب یہ بھی تو ایک رخ ہے آپ کی جماعت کے اندر، تو یہ تو بالکل ایک جی کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، اور کئی بندے بکے تو آپ کے سامنے ہیں. جی دیکھیں، عرض یہ ہے کہ جن بندوں نے ووٹ کیا ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، بکے تو ہیں نا جی، بکے یا جو کچھ بھی ہوا ہے. میں اب کسی پہ یہ تو نہیں الزام لگا سکتا کہ خدا نخواستہ کسی نے پیسے لیے، چونکہ میں نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن ووٹ تو انہوں نے ادھر کر دیا. ووٹ مینڈیٹ لے کے گئے پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھے، ان کو ٹیکنیکلی آزادی ملی، ان کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ بات تو درست ہے، لیکن میں پھر یہ آپ کا جو ایک کرکس ہے اس کے لیے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ڈیل نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے، ڈیل کر کے کبھی بھی خان صاحب اس قسم کے کام نہیں کریں گے. اچھا، آپ نے مشکوک ارکان کے علاوہ تمام جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. تو آپ کوئی پارٹی میں تطہیر کرنا چاہ رہے ہیں، کلیننگ کر رہے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے آپ کا، یا کوئی فارورڈ بلا کے آپ خود ہی رات و ہموار نہیں کر رہے؟ سر اس میں یہ ہوا ہے کہ جو نوٹسز جاری ہوئے، میں نے بھی کوئی 2-4 نوٹسز دیکھے ٹکٹ ہولڈرز کو، جنہوں نے 8 فروری کے بعد آج دن تک کسی احتجاج میں حصہ نہیں لیا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا، تو ان کو کیے گئے ہیں. اس میں بات آپ کی ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کا جواب دیں گے. نوٹس، جو ایک نوٹس ہوتا ہے سر، وہ تو ایک وجوہ پوچھی جاتی ہے نا جی، کہ ایک وجہ کیا ہے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، تو اس کا اگر وہ سیٹسفائیڈ کر دیں گے تو میرا خیال ہے یہ ابتدائی ہوتی ہے. تو یہ تو ہر پارٹی میں سیاست رہتا ہے، یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ اس سے نہ ہی کو اللہ معاف کرے ان لوگوں کی اہمیت کم ہوتی ہے، نہ لوگوں کی کو پارٹی پوزیشن میں کو فرق آتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈسپلن کا صحیح ہے. اچھا ملک صاحب لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ جو پارٹی کے حالات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اب بشرا بی بی صاحبہ باہر آ چکی ہیں،
کیا یہ جو قیادت کا فقدان ہے یا قیادت میں یکسوئی نہیں ہے، بشرا بی بی صاحبہ آ کے سارے معاملے کو لیڈ کریں گی اس جماعت کو، اور یہ تنظیم اور یہ سارے معاملات بحال کیے جائیں گے؟ سر یہ تو خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، بانی پی ٹی آئی نے. اگر وہ کہیں گے تو ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. اگر وہ اس معاملے میں جس طرح ان کا ایک اصول ہے کہ مروسی سیاست اور اس قسم کے معاملات میں اگر وہ نہیں کہیں گے تو بشرا بی بی تو پہلے بھی غیر سیاسی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی پارٹی کے معاملات میں دخل نہیں دیا. لیکن اس موقع پہ اگر وہ کہیں گے تو ان کی بہنیں ہیں، بشرا بی بی ہیں، یہ کردار ہو سکتا ہے ادا. اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ سب مل کے یہ، کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی پارٹی ہے فیڈریشن کی، یہ سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس وقت اس کے بعد ووٹ ہے. فارم 45 کے تحت 2.60 کروڑ ووٹ حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، لیکن یہ اصل فیصلہ کرنا ہے بانی پی ٹی آئی نے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب. آپ کے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پی ٹی آئی کے لیے آبویسلی یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تو ہے، لیکن جو مسائل ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہمیں نظر تو آ رہے ہیں. مطلب آپ نوٹس کر رہے ہیں، نوٹس کی وجوہات نہیں ہیں. ایک رکن کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. تنظیم کے لوگوں کے آپس میں اختلافات ہیں. جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، گوہر صاحب کی اکثر تردید آ کے سلمان اکرم راجہ صاحب کر دیتے ہیں. اس سارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بشرا بی بی معاملات کو لیڈ کریں گی، وہ پارٹی تنظیم بحال کرنے کی کوشش کریں گی، اور یہ کنسنٹ ان کو دیا جا چکا ہے پہلے سے؟ آپ کا کیا رائے ہے آپ کی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی کے کو معاملات اگر سونپے گئے تو اس سے تفریق بڑھے گی، کوئی فائدہ پارٹی کو نہیں ہوگا. دو وجوہات سے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جس طرح بچر صاحب کہہ رہے ہیں، باقی لیڈرشپ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں، اور خان صاحب کا اور پارٹی کا یہ دعویٰ بھی رہا ہے کہ یہ کوئی موروثی پارٹی نہیں ہے. ایک تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، پارٹی کے اندر بشرا بی بی 9 مہینے کی قید کے باوجود، اور جو ابتدا میں شکوک و شبہات تھے وفاداری کے حوالے سے خان صاحب کے، اس سارے کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے. کوئی بہت زیادہ پارٹی کے اندر پاپولر نہیں ہے. جس طرح مریم نواز پارٹی میں پاپولر ہیں، کلثوم نواز صاحبہ پاپولر تھیں، بیگم نسیم ولی خان پاپولر تھیں، نصرت بھٹو صاحبہ ایک دور میں پاپولر تھیں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ پاپولر ہو گئیں. اس طرح نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ ان کا طرز رہن سہن مختلف ہے، اس طرح رابطہ کاری نہیں ہے؟ وہ نہیں مسئلہ. ایک تو خیر ظاہر بات ہے باپردہ خاتون ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کوئی اتنا آسان تو نہیں رہے گا نا. بالکل خاتون ہیں، باپردہ خاتون ہیں. لیکن بہت سارے پارٹی کے اندر یہ سوچ ہے کہ بہت سارے مسائل جو خان صاحب کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس میں ان کا بھی کردار ہے. بہت ساری چیزیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ نہ ہوتی، یہ توشہ خانہ، یہ وہ سارے معاملات ہیں. میں محتاط بات کر رہا ہوں، ظاہر ایک خاتون کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط بھی ہونا چاہیے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو شاید علیمہ خان کو یا عظمیٰ خان کو یہ کردار مل چکا ہوتا، کیونکہ وہ زیادہ متحرک نہیں نا سیاست میں، اور پڑھی لکھی، سوشل بھی ہیں، سب کچھ ہے آگے فرنٹ فٹ. پھر اب معاملہ نند بھاوج والا بھی آ جائے گا بیچ میں. ہاں، یہ شاید معاملہ نہ ہو، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی معاملے میں صاحب ان کو یہ دیں گے کہ جناب آپ یہ معاملہ سلجھائیں، تو اس میں شاید وہ مددگار. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی. دیکھتے ہیں دیگر سیاسی جماعتیں اس پہ کیا رائے رکھتی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب تھینک یو آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی عمل میں لائی گئی ہے. تاثر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ کسی سمجھوتے یا ڈیل کا شاخسانہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا سمجھتی ہے، اور بطور پولیٹیکل ورکر اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا انہیں مزید قید میں رکھنے کا، یا واقعی یہ ایک سمجھوتا ہوا ہے جس کے بعد وہ آئی ہیں؟
دیکھیے سمجھوتا تو اندازے ہوتے ہیں نا, کسی کو پتا تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سمجھوتا ہوا نہیں ہوا کیا ہوا, یہ تو ازمپشنز ہوتی ہیں. ہاں ان کو ایک ریلیف عدالت نے دیا ہے. کچھ لوگوں کی اس پہ یہ بھی رائے ہے کہ یہ کوئی جو عدالتی ماحول اب بنا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں بڑا عرصہ ہو گیا تھا, ان کو بیل ملنی تھی, بیل ہی ملی ہے نا, تو کیس ختم بھی ہوا. ہاں جی, اس طرح کی ملی جلی رائے ہے. جی اچھا یہ فرمائیں کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جب یہ آئینی ترمیم پر معاملات چل رہے تھے, بلاول صاحب آگے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ اتفاق رائے حاصل کیا جائے, اگرچہ اس طرح اتفاق رائے نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی نے ووٹ کیا ہو, لیکن وہ کمیٹی میں بھی متحرک رہی, تجاویز بھی دیتی رہی, تجاویز مانی بھی گئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ معاملات پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کوئی ماحول کو کے اندر ٹھنڈک لانے کے لیے, ماحول کو نارمل کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کیا, اور وہ کامیاب رہا, اور آج اب معاملات سدھار کی طرف جائیں گے جو بگاڑ کی طرف جا رہے تھے؟ کچھ چیزیں تو صاحب میں کوئی گواہ تو نہیں ہوں, لیکن کچھ چیزیں آپ کی طرح میں بھی ازیوم کر سکتا ہوں, اندازہ لگا سکتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاول صاحب نے مسلسل انگیج کیے رکھا, جی, اور ان کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پہ مشورہ کیا, ان سے رائے لی, ان کی رائے کو وزن دیا, ان کی رائے کو حکومت کے سامنے رکھا, سب کے سامنے رکھ کے انہوں نے ان کی رائے کو منوایا. اسی طرح مولانا جو رائے لیتے تھے پیپلز پارٹی سے, وہ لے کے پی ٹی آئی کے پاس جاتے تھے. تو یہ ایک جو ایکسرسائز تھی, اس سے بہرحال جو ماحول میں شدت اور تناؤ بہت زیادہ تھا وہ کم رہا. مولانا نے بڑی اس پہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھے, اور اس کے نتیجے میں بھی تلخی کم ہوئی. پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار اس بات کا اظہار کیا بلاول نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہو جائے, اور ان کی رائے مان لی گئی. ہمیں یہ پتا تھا کہ پی ٹی آئی ووٹ تو نہیں کرے گی کسی صورت میں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو امینڈمنٹ تھی ان کو تو اپوز نہیں کیا, لیکن جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو تھی اس کے خلاف بھی ووٹ کیا انہوں نے, تھوڑا ہی کیا لیکن کیا, علامتی صحیح. اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی کسی صورت میں ووٹ نہیں کرے گی. وہ جب بھی کمیٹی میں بیٹھیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ کمیٹی میں باقی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں, اور کمیٹی کے لوگوں کا مجبوری ہے کہ وہ بیچارے کیا کریں, کیونکہ اگر کہ آپ سے فرض کرے 4 اعتراض کیے اور آپ کے چاروں اعتراض قبول کر کے ختم کر دیے گئے, تو اب آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کہیں اچھا جی ہاں یہی کچھ ہوا. قاہرہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک منٹ کا, کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر انہوں نے باقاعدہ آگے کہا کہ جی جو ہمارے تحفظات تھے وہ تو دور ہو گئے, اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اب ہمیں بانی پی ٹی آئی سے اجازت لینی ہے یا ان کو ان سے کانسنٹ لینی ہے. وہ ہمیں پتا تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو وہاں سے تو نہ ہی ہے, وہاں سے تو کسی صورت ہاں نہیں ہوگی, کیونکہ خان صاحب صرف تصادم اور لڑائی اور انارکی کو ہی. اچھا نہیں قاہرہ صاحب, سوال یہ ہے اگر آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھا جائے کہ یہ جو آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں جو حکومت یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف سے ان پٹ تھی اس کو زیادہ تر پہ اعتراض جو تھا اس کو پیچھے رکھا گیا, اور پی ٹی آئی کی ان پٹ کو زیادہ اکوموڈیٹ کیا گیا, اور اس کے باوجود ووٹ نہیں ملا پی ٹی آئی کا. میں نے عرض کیا نا کہ آپ کسی ممبر سے پوچھیے, کمیٹی ممبر سے, جب پی ٹی آئی نے آخری میٹنگ کے اندر آ کے باقاعدہ یہ بات کہی کہ جو ہمارے تحفظات تھے ریگارڈنگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ریگارڈنگ ایج آف ججز اور ریگارڈنگ ملٹری ٹرائل, وہ ختم ہو گئے ہیں, اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دس واز دی برڈنگ آف پی ٹی آئی لیڈرز. اس کے بعد وہ جا کے خان صاحب سے ملے اور واپس آ کے پھر کہا کہ پریس کانفرنس کی کہ جناب خان صاحب نے اس پہ بڑا مثبت رویہ اختیار کیا ہے اور انہوں نے بڑا اس کو مثبت رنگ میں دیکھا ہے, لیکن ایک آدھ میٹنگ اور میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے باقی دوستوں کو بٹھا کے آگے پریس کانفرنس کی, وہ ٹائم گین کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا نا کہ خان صاحب نے ووٹ نہیں دینا.
نہیں لیکن قاہرہ صاحب اگر وہ ایک میٹنگ اور مانگ رہے تھے، ایک میٹنگ اور دے دی جاتی تو اس سے کیا نقصان ہوتا؟ سر اس سے نہ کوئی نقصان ہوتا نہ کوئی فائدہ ہوتا، لیکن حکومت کے لیے بھی تو یہ نہیں، فائدہ یہ ہوتا کہ اخلاقی طور پر وہ پھر لاجواب ہوتے اور آپ کو یعنی حکومت اور حکومت کے اتحادی کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ایک موقع اور بھی دے دیا لیکن یہ بالکل مانتے نہیں۔ وہ اس کے بعد ایک اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر خدا پورا کیسے ہے کہ ویسی ملاقات جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے، تو خان صاحب تو ہر میٹنگ کے اندر ایک اور میٹنگ کی بات ہی کر رہے تھے نا، اور اگر ایک اور چانس دیتے پھر آپ کہتے کہ ایک اور مانگ رہے تھے، ایک اور دیتے تھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اس کو مہینہ لیٹ کر دو، لیکن 2 مہینے اس پہ بحث ہوئی ہے، 2 مہینے ایک ایک آرٹیکل کے اوپر، 56 آرٹیکل امینڈمنٹ شروع ہوئی ہے اور 22 آگے امینڈ ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ کتنی اس پہ ڈبیٹ رہی، اس کے باوجود یہ اعتراض رہا کہ جی جلدی بڑی ہے جی، دیکھیں جی وہ 18th امینڈمنٹ تو 9 مہینے ہوئے تھے، یہ 2 مہینے بھی وہ کہتے تھے بڑی انڈیسینٹ کیس ہے۔ اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا جی۔ نہیں لیکن جلدی کا تاثر جو ہے وہ تو حکومت نے دیا نا کہ جب بلا لیا اجلاس جناب 11 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا، 2 بجے سینٹ کا ہوگا، 4 بجے اس کو چھوڑیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ یہ بتائیے کتنا عرصہ لگا اس میں امینڈمنٹ؟ وہ تو اس لیے کہ اس وقت نہ مولانا مانے نہ کوئی اور مانا، بلکہ آپ کے خود ممبران بھی کہہ رہے تھے کہ ہوا اس کی ڈبیٹ میں پہلے آرٹیکل 56 تھے، پھر 22 رہ گئے، کتنا ٹائم لگا؟ 2 مہینے سے زیادہ۔ اب یہ 2 مہینے نہیں 2 مہینے تو نہیں لگے نا، وہ اجلاس جو تھا وہ تو ستمبر کے 15 ستمبر 40 دن کا تقریباً بنتا ہے، 40 دن تقریباً 37-38 دن۔ 40 دن سے اچھا جی، اوکے 40 دن، 38 دن لا لیں، 35 لگا لیں، مہینہ لگا لیں۔ جی کیا ایک مہینہ تھوڑا ہے؟ ایک آرٹیکل مطلب پورا ڈبیٹ کر کے اور کتنے ڈراپ کیے؟ 56 میں سے 22 آئے تو 34 ڈراپ ہوئے، تو 34 آرٹیکل ڈراپ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ لائن لگا کے کہا یہ ختم، باقاعدہ اس کو ڈسکس کر کے ختم کیا گیا۔ اچھا یہ فرمائیں، ڈبیٹ ان کی طرف سے ہے، یہ بالکل ایک بودی ڈبیٹ تھی، اور انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا پہ آیا اور ہمارا فارمل میڈیا بھی اسی ڈبیٹ کو لے کے بھاگ پڑا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی 56 میں سے 22 آرٹیکل اگر رکھے گئے ہیں تو کتنی ڈبیٹ کے بعد نہیں قاہرہ صاحب یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں خود اب بھی بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ایشوز پہ جو ترامیم تھی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کر ان کو روکا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جب میں نے وہ کالا لفافہ کھولا تو اس میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اتنی خطرناک ترامیم آئی کہاں سے تھیں؟ کیونکہ آپ تو ظاہر ہے آپ کو ایک لفافہ ملا، آپ نے پڑھا اور مولانا فضل الرحمان کو بھیج دیا، تو آخر کچھ خطرناک تھا جس کی وجہ سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا اور 56 میں سے 22 لینی پڑی؟ اچھا ارشاد صاحب، اگر میں اس کو اس رنگ میں لوں جی کہ ایک تحفظ یہ تھا کہ جی یہ تو حکومت کی اپنی رائے نہیں ہے، یہ تو بیچارے بس ایسی ڈاک خانہ ہے، کہیں اور سے آتے ہیں یہ سارا کچھ بنا بنا۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، دونوں احباب سے ہے، کہ جو آرٹیکل پاس ہوئے ہیں یہ ان میں کون سی چیز ہے جو وہاں سے آئی تھی جس کے بارے میں ابھی بھی آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ کون سا آرٹیکل ہے؟ اور اگر باقی آرٹیکل ڈراپ ہو گئے تو پھر کس نے ڈکٹیشن لی؟ کون سی ڈکٹیشن؟ کس کو وہاں سے آرٹیکل آئے تھے؟ ذرا غور کیجئے نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کی طرف سے آئے، نہیں ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو مولانا فضل الرحمان نے کہا اور جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ کس کا کہہ رہے ہیں جی آپ؟ اور کس کا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہم تو پوچھ رہے ہیں قاہرہ صاحب، آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول کی بات۔ آپ رکیے ذرا، جی جی صاحب، میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے ان میں وہ کون سی ہے جو جس طرف اشارہ ہے ان کے کہنے پہ پاس ہوئی ہے؟ نہیں وہ تو مولانا کہتے ہیں ہم نے نکلوا دی ہے نا قاہرہ صاحب، وہی تو مولانا بات کرتے ہیں۔ ارے بھائی مولانا نے نکلوا دی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کیے جی نا۔ صحیح ہے، درست بات ہے۔ اچھا اب یہ فرمائیں کہ جے یو آئی کا ترجمان یہ کہتا ہے، باقاعدہ اس نے بیان جاری کیا کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ہم سے ووٹ لیتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ جب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو ہم سینئر موسٹ جج کو اڈاپٹ کریں گے، آپٹ کریں گے، لیکن وہاں کمیٹی کے اجلاس میں دونوں جماعتیں مکر گئیں، حالانکہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ تھا اور اسی بیس پہ ہم نے ووٹ دیا تھا۔ یہ بات اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی تو میں یہ سمجھ ہوگا، میں تو کمیٹی کا ممبر تھا نہیں، مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ وعدہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن
جب وہ ایک بل پاس کر رہے ہیں کہ 3 ججز کے نام آئیں گے تو تینوں میں سے کسی ایک کا نام شروع ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے اس طرح کا کوئی وعدہ کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ ہی انکانسٹیٹیوشنل ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے، یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ سینئر موسٹ کو نامینیٹ کرے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آج اس وقت آئین امینڈ ہو گیا، آج وہ آئین ہے، آپ کو پسند ہے نہیں ہے، آپ کو قبول ہے نہیں ہے، پہلے وہ آئین ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا سینئر موسٹ کو حکومت لگا سکتی ہے اکیلے سینئرٹی کے نام پہ؟ ان مائی ویو نو، ان مائی ویو 3 ججز کا آئے گا، پھر انالیسس کرنے کے بعد ہو سکتا ہے سینئر موسٹ آ جائے، بٹ ناٹ آن دی بیسس آف سینئرٹی۔ جی صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ وہ صاحب، تو پی ٹی آئی ترجمان یہی کہہ رہا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ 3 کا اصول طے ہو گیا، آئین میں آ گیا، لیکن پہلی جو ہوگی وہ سینئر موسٹ کو ہی ہم رکھیں گے کیونکہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میرے علم میں اس لیے نہیں ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں اور میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر ہوتی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ بالکل صحیح ہے۔ قاہرہ صاحب ترمیم ہو گئی، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نامزد ہو گئے، اب انہوں نے حلف لینا ہے، ساتھ جو آئینی بینچ ہے وہ بھی آئین میں اب اس کی بھی گنجائش ہے، اوبویسلی وہ بھی بنے گا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سپریم کورٹ کیسی ہوگی، ماضی سے کتنی مختلف ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو ججز کے اندر ڈویژن کا اور گروپنگ کا تاثر ہے، اور ایک گروپ ایک کے ساتھ اور دوسرا گروپ دوسرے کے ساتھ، اللہ کرے یحییٰ آفریدی صاحب اپنی حکمت سے اور اپنے تدبر سے اس تاثر کو دور کرے، ججز کو سمجھا بجھا کے بھی، ان کو ساتھ لے کے بھی، اور اس لیے کہ ججز کا یا عدالت کا اب احترام لوگوں نے کرنا ہے تو ان کے کنڈکٹ کی بنیاد پہ کرنا ہے، اور ان کا کنڈکٹ ان کے جوڈیشل کنڈکٹ سے مراد ہے۔ تو وہ جو ان کا تاثر بنا ہوا ہے، جو کہ قوم نے اس کے کچھ جھلکیاں لائیو کوریج والے ایشوز میں دیکھی بھی، تو پہلے تو سنتے تھے، اللہ کرے یحییٰ صاحب اس کو حل کرنے میں کامیاب ہوں، کیونکہ ایک منصف عدلیہ، ایک دھڑے بندی کا شکار عدلیہ نہیں، ایک منصف اور بیلنس عدلیہ ہی اس وقت پاکستان کے کسی بھی وقت، لیکن اس وقت خاص طور پہ پاکستان کا جو کرائسس ہے اس میں ہماری ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ وزیر امور کشمیر بھی رہے، آج یوم تاسیس کشمیر ہے، اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پچھلے سال کشمیر میں کچھ، بلکہ اس سال کے اوائل میں کشمیر میں بجلی کی قیمت، گندم کی قیمت اور چیزوں پہ ایک احتجاج ہوا، حکومت نے ساری باتیں مان لیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں، انڈیا کوشش کر رہا ہے اس کشمیر میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے اور وہاں ترقی کا ایک عمل شروع کر کے اس کشمیر کو متاثر کرنے کے لیے، ہماری حکومت، ہماری کشمیر کی حکومت جو ہے وہ ایک مثالی کشمیر جو بیس کیمپ ہو، مثالی بیس کیمپ بنانے کی طرف چل پڑی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کشمیریوں کو جو ادھر بیچارے مقبوضہ ہیں متاثر کر سکیں۔ ارشاد صاحب، آپ کب گئے ہیں آزاد کشمیر میں؟ مجھے تو کئی سال ہو گئے نہیں گیا۔ میری گزارش ہوگی کہ ایک دن ذرا وزٹ کریں، جی، کشمیر کو ایک دن وزٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ کشمیر کا کوئی شہر، آپ راولہ کوٹ چلے جائیں، امیر پور چلے جائیں، کوٹلی چلے جائیں، مظفر آباد چلے جائیں، کسی شہر میں جو سڑکیں ہیں وہ اگر پنجاب سے بہتر نہ ہوئی تو مجھے گلا کیجیے۔ شہروں کے اندر صورتحال اس سے بہتر ہے۔ ان کے ہاں اسکول ہر یونین کونسل میں اسکول ہے، کالجز ہیں، ایک حلقے میں 22 آج ایک ایم ایل اے میرے پاس بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے حلقے میں 19 کالجز، لہذا ان کے ہاں اسکولنگ بھی ہم سے بہتر ہے، اچھا ہے ان کا معیار، اور باقی ترقی بھی، اور جو فیسلٹیز ہیں، آپ اور میں 35 روپے 30 روپے 35 40 روپے پر یونٹ بجلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ 3 روپے یونٹ ان کو مل رہی ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں، سبسڈائز گندم بھی مل رہی ہے، تو جو فیسلٹیز ہیں اس کے حوالے سے تو کوئی کمی نہیں ہے، اور ڈیولپمنٹ بھی بہت بہتر ہے۔ باقی جو مطالبے ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، ان کا تو کوئی حد ہوتی ہی نہیں، اور آج کل جو ایکشن کمیٹی ہے وہ کچھ زیادہ ہی ایکشن میں ہے، کیونکہ ان کو وہ کچھ دے دیا گیا جو وہ مانگا ہی نہیں گیا تھا، جو انیشنل بھی تھا لیکن دے دیا گیا۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا متبادل آ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی ایک پالیٹکس کرنی چاہیے، شاید وہ اگلے الیکشن میں خود کو ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جس پہ
خواہشوں کے انبار ہیں. باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیولپمنٹ کی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے وہاں کمی ہے. آپ ضرور ایک دفعہ میرا خیال ہوگا کہ وزٹ کریں, وہاں کی سڑکیں دیکھیں, وہاں کی دیگر فیسلٹیز دیکھیں. آپ میرپور جائیں, کوٹلی جائیں, جہیرہ جائیں, آپ نٹیال جائیں, آپ راولا کوٹ جائیں, آپ پلندری جائیں, آپ مظفر آباد جائیں, جہاں چاہیں جائیں اور دیکھیے کہ سڑکیں کیسی ہیں, فیسلٹیز کیسی ہیں, پل کیسے ہیں, واٹر سپلائیاں کیسی ہیں, اسکول کیسے ہیں, کالجز کیسے. قاہرہ صاحب میں نے کچھ سال پہلے وہاں ایک طویل دورہ کیا تھا 3-4 صحافیوں کے ساتھ, ساری طرف گیا تھا. اس کے بعد میں نے آ کے ایک کالم لکھا تھا ناشکری کا عذاب, کہ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہو جائے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے. میں نے جو سوال کیا تھا کہ اس وقت جو ادھر کی صورتحال ہے اور جو انڈیا کی طرف سے ہمیں درپیش ہے, اس میں یہ بیس کیمپ جو ہے کتنا متاثر کن کشمیریوں کے لیے ہو سکتا ہے. صرف ایشو ترقی, خوشحالی یا ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. تو میں نے تو ایک پازیٹیو سوال کیا تھا. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. کشمیریوں کے مقدمے کو لڑنے کے لیے یہاں پہ زیادہ بہتر صحیح ہونی چاہیے, زیادہ اتفاق رائے ہونا چاہیے, آپس میں تصادم کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. جی. اور جو ہمارے بھائی ہیں ایکشن کمیٹی والے, ان کو بھی ذرا تھوڑا سا سانس لینا چاہیے کہ وہ روز ایک نئے مطالبے کی صورت کر کے سامنے آنا شروع ہو جائیں. تو یہ اور پھر وہاں پہ ایک ان کے مطالبوں کے پیچھے وہ بھلے سامنے نہ بھی کر رہے ہوں, لیکن ان مطالبوں کے پیچھے سوشل میڈیا کمپین میں آپ اپنے اداروں کو کنڈیم کر رہے ہوں, آپ پاکستان کی ریاست کو کنڈیم کر رہے ہوں, آپ کشمیر کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ رویہ اختیار کیا جائے. بھلے یہ نہ بھی کر رہے ہوں, لیکن اگر کوئی اور ان کے بہاف پہ یا ان کے پناہ میں کرتا ہے تو یہ بہرحال ایک ہمارے فیبرک کو نقصان کرتا ہے. ہم سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی جماعت, پاکستان کا کوئی فرد کشمیر کی جو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے اس سے ایک پیچھے ہونے کا نہیں سوچ سکتا کوئی جماعت نہیں سوچ. جی ٹھیک. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک پس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے یوم تاسیس کشمیر کی. ارشاد صاحب, تاریخی حوالہ یہ ہے, اپنے ویورز کو بھی ہم بتا دیں کہ آج کے دن سردار ابراہیم صاحب کی قیادت میں پہلی جو انقلابی حکومت ہے اس کا وجود عمل میں لایا گیا تھا, اور پھر اس سے آنورڈ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, پاکستان کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے, یقینی طور پہ اس کے وہ قدردان بھی ہیں, لیکن پاکستان کی جو ان کے ساتھ مروت ہے, محبت ہے, قاہرہ صاحب نے ذکر بھی کیا, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. گزشتہ 77 سالوں میں آپ نے تو خیر بہت سے ادوار دیکھے کشمیر کا سارا, لیکن میرا جو ایگزیکٹ گاؤں ہے اس کے بیچ میں صرف ایک دریا ہے, دریائے جہلم ہے. ہم پاکستان میں ہیں, سامنے کشمیر ہے. اس کشمیر کو پاکستان ہی ہے, پاکستان ہی ہے ایگزیکٹلی, لیکن آپ کے پی کے میں ہیں, ہم کے پی کے میں ایگزیکٹلی. وہ اس کو دیکھ کے رشک آتا ہے. کیوں آتا ہے کہ 1000 روپے کی آٹے کی 20 کلو کی تھیلی وہاں سے مل جاتی ہے. وہاں جو ہیں وہ گرمیوں میں کہتے ہیں ہم 24 گھنٹے اے سی چلاتے ہیں اور بل آتا ہے 8000 9000, اور وہاں سے لیتے ہیں بجلی بھی وہاں سے. ہاں, پل کے پار جا کے وہاں سے بجلی نہیں لا سکتے ہم, کیونکہ شاپر میں لے آئے, بجلی شاپر میں نہیں آ سکتی. اور خواندگی کے حساب سے بڑے مطلب زبردست اسکولنگ, کالجز, کیڈٹ کالج, وہاں پہ بڑے معاملات ہیں. لیکن دیکھیں سردار ابراہیم صاحب جو تھے, میری ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی. اچھا. ایک دفعہ ایک ہم نے سیمینار کیا تھا تو میں نے ان کو دعوت دی, تو وہ تشریف بھی لائے تھے بڑی محبت سے. بڑی دلچسپ شخصیت تھے. یہ سردار ابراہیم صاحب کے گھر میں پہلا اجلاس ہوا 19 جولائی 1947, یعنی پاکستان کے بننے سے بھی 1 مہینہ پہلے, 1 مہینہ 4 دن پہلے, جس میں انہوں نے اعلان کیا مسلم کانفرنس نے الحاق پاکستان کا. یعنی الحاق پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا تھا, اور اسی لیے جب حکومت بنی تو وہ ان کو پہلا صدر بھی بنایا گیا. اور نوجوان تھے, باہر سے پڑھ کے آئے تھے. قائد اعظم نوجوانوں پر بہت اعتماد کرتے تھے, اور یہ لوگ جو یہ تھے خاص طور پر
सरदार इब्राहिम साहब। तो फिर ये सदर जब बन गए तो बेसिकली आज़ाद कश्मीर जो आज़ाद हुआ था उसके बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो थी वो एक सूबाई हुकूमत नहीं थी, या वो बेसिकली वो बेस कैंप था। यहाँ से हमने जिहाद आज़ादी को फ़रोग़ देना था, इक़्तिसादी हवाले से, मुआशी हवाले से और अस्करी हवाले से, कि हमने यहाँ बैठकर उस कश्मीर की जो मकबूजा है जम्मू कश्मीर उसकी जंग लड़नी थी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ भी वही जिस तरह हमारे यहाँ सियासत का चलन है वहाँ भी वही सियासत शुरू हो गई। कुछ हमारी भी उसमें गलतियाँ, हमारी पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस्लामाबाद में पहले कराची में होती थी उसकी भी उसमें गलतियाँ शामिल हैं कि वहाँ भी एक इक़्तिदार की दौड़ शुरू होगी और हुक्मरानी की जमातें ख़त्म करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला बना। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासती जमात थी। नहीं, रियासती जमातें ख़त्म करना नहीं हुआ। जब हमने भुट्टो साहब के दौर में पाकिस्तानी जमातों को वहाँ सियासत करने का मौका दिया तो उससे भी एक खराबी पैदा हुई। लेकिन वहाँ की जो सियासी जमातें थीं वो भी पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस हो चुकी थीं। और तो वहाँ देखें ना, वहाँ के अक्सर वज़राए आज़म जो हैं या सदर जो हैं वो इस्लामाबाद में ज़्यादा वक्त गुजारते थे और मुज़फ़्फ़राबाद में कम। ये भी एक हकीकत है। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब ये कहते थे कि भाई अगर ये शारग पाकिस्तान नहीं है, अगर ये आज़ादी का बेस कैंप नहीं है तो इतनी छोटे से इलाके को एक रियासत का दर्जा देने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। अब रियासत की अलग एक आइडेंटिटी है ना, तो इसलिए 4 अज़ला की जो रियासत है वो उसका जवाज़ ही यही है कि हम इसको बेस कैंप के तौर पर। अब भी हमारी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी ख़ास तौर पर 5 अगस्त के बाद बनती है वो ये है कि उसका वो स्टेटस जो बेस कैंप का था वो बहाल किया जाए और वो हमारी सरगर्मियों का महवर मरकज़ वो कश्मीर होना चाहिए जो जुल्म सह रहा है। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।